बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रुप के सभी मेंबर्स की खिदमत में भी और हमारे जो दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनकी खिदमत में भी सलाम पेश करती हूँ। और जैसा कि हम अपनी पोस्ट बार बार लगा चुके हैं, हमारा जो आज का मौज़ूए गुफ्तगू है वो है जमात अहमदिया के हालात हाज़रा इल्हामी पेशगोइयों के पस मंज़र में, और इसके साथ ही हम हालात हाज़रा के हवाले से निज़ाम जमात का तज्ज़िया भी करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक साइड बाय साइड चलते रहेंगे। और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी हैं जनाब अब्दुल कदीर साहब और डॉक्टर मकसूद चौधरी साहब। तो मैं दोनों मेहमानों को वेलकम करती हूँ। जी, मैं आप दोनों को वेलकम करती हूँ। अब आप जिस तरीके से चाहें, टॉपिक आपके सामने है तो उसके ऊपर बातचीत शुरू करें। अगर आप इल्हामी पेशगोइयों के पस मंज़र में इस मौजू से शुरू करना चाहें तो आप इससे आगाज़ कर दें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, मेरा नाम डॉक्टर मकसूद चौधरी। बहुत शुक्रिया आशिक़ साहब, आपने हमें वक़्त दिया। तो मैं मोहतरम कदीर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो जो हैं इसको आगाज़ करें, तो उसके बाद फिर मैं 2-3 मिनट के लिए जो है अपनी जो है इंट्रोडक्शन पेश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं इल्हामी पेशगोइयों के पस मंज़र में मौजूदा सूरत हाल पर कुछ तबसरा करूँगा, मगर उससे पहले तमहीद के तौर पर कुछ बातें बताना ज़रूरी समझता हूँ। तमहीद के तौर पर मैं ये चीज़ अहबाब के सामने रखना चाहता हूँ कि फ़ितरत इंसानी की बनावट कुछ ऐसी है कि वो जानना चाहता है, और जानने का ये अमल हमें तहकीकात पर मजबूर करता है। अब इल्म हासिल करने के लिए हम कोशिश करते हैं और इल्म में तरक्की करते हैं, और जो सवालात हमारा ज़हन उठाता है उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन सवालात में अहम तरीन सवालात ये हैं कि हम और हमारी कायनात कौन है, हमारा आगाज़ व अंजाम क्या है। और इस सिलसिले में हमारे पास दो ज़राए हैं। एक वो जो हम इक्तसाबी तौर पर हासिल करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमारा इक्तसाबी इल्म, और एक वो है जो इल्हामी तौर पर इल्म हमें मिलता है। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि ज़माने के साथ साथ जूँ जूँ हमारा इल्म तरक्की करता जा रहा है, हम शऊरी तरक्की हासिल कर रहे हैं। तो इसको हम सऊदी कह सकते हैं कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जबकि इल्हामी इल्म नज़ूली है, यानी खालिक से मखलूक की तरफ आता है। और इस वक्त मेरा मौजू ये है कि वो इल्म जो खुदा की तरफ से आया वो क्या था, और आज के ज़माने में वो किस तरह ज़ाहिर हो रहा है। इनमें से एक बुनियादी बात यह है, जब ये कहा जाता है कि हमारी फितरत में जानने की ख्वाहिश है, इसके बारे में आखिरी हकीकत जानना हमारा मकसद है। आखिरी हकीकत नज़ूली इल्म यानी इल्हाम के ज़रिए से जो हमें मिली है वो ये है कि रसूल की सल्लल्लाहु ने फरमाया, कद कुन तो कंजन मख्फियुन फ़अरद तो अन ओरिफा फ़खलक तो आदमा। मैं एक मख्फी ख़जाना था
میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے آدم کو تخلیق کر دیا۔ اب ہم یہاں سے بھی جان سکتے ہیں کہ ہماری تخلیق کی علت غائی اللہ تعالیٰ کو پانا ہے۔ اسی مضمون کو قرآن نے ان الفاظ سے ظاہر کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ تو اب میں اس بات کی طرف آ جاتا ہوں جس کا ہمارے اس زمانہ سے تعلق ہے۔ 6-7 نومبر 1907 کو جو الہام ہوا وہ بہت پوشیدہ حقیقتوں پر مشتمل ہے۔ انہی میں سے ایک بات ندا صاحبہ نے اس زمانے میں مرزا مسرور صاحب کے سامنے رکھی کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی ایک نہایت چھپی ہوئی بات ہے، اور جس کے بارے میں مرزا مسرور صاحب کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھے اور اس کو ادھر ادھر کی رستے دکھا رہے تھے کہ اس موضوع سے وہ ہٹ جائے۔ اب وہ میں الہام آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بہت سی پوشیدہ باتوں پر مشتمل ہے، اور ان میں سے 10-12 میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ الہام کے الفاظ یہ ہیں، سا احبا لکا غلامن زکیہ رب حبلی ذریتن طیباتن انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل اخذہم اللہ باقیہ وحدہ لا شریک معہ قل جاء الحق وزہق الباطل موت قریب ان اللہ یحمل کل حمل من خدمک خدم الناس کلہم ومن اذاک اذى الناس جمیعا آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ اب اس میں پہلے حصے کو لے لیتا ہوں۔ الہام ہے، سا احبا لکا غلامن زکیہ، ان قریب ہم تجھے ایک ذکی غلام دیں گے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے سامنے ایک مسئلہ تھا کہ وہ موعود وجود جس کی انہیں ابتدا سے خبر دی جا رہی ہے وہ کون ہے۔ وہ بہت دفعہ اس کا قیاس اپنی جسمانی اولاد پر کرتے رہے، اور اس کا ایک میں ثبوت بھی دیتا ہوں کہ مثلاً حضرت صاحب کو پہلا الہام 1881 میں ہوا تھا، انا نبشرو کا بغلام حسین، ہم تجھے ایک حسین غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ اب کیونکہ بہت سی باتیں افراد اب جانتے ہیں تو میں مختصر ایک بتاتا ہوں کہ جب آپ تریاق القلوب لکھ رہے تھے اپنی کتاب، جو نومبر 1900 میں لکھی گئی، تو اس میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو مجھے 1881 کا الہام ہوا تھا، انا نبشرو کا بغلام حسین، یہ وہ الہام ہے جو آج سے 16 سال پہلے ہوا تھا، یعنی جب وہ 1900 میں یہ لکھ رہے ہیں تریاق القلوب، تو اس کے مطابق خدا نے مجھے وہ بیٹا بھی دیا اور اس کے علاوہ 3 لڑکے اور عطا کیے۔ جی قدیر بھائی، یہاں میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گی
کہ جب اللہ تعالیٰ ان قریب کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ ان قریب ہم تجھے ایک ذکی غلام دیں گے یا حسین غلام دیں گے، تو یہ ان قریب کتنی مدت تک پھیلا ہوا ہوتا ہے؟ کیا یہ 1 صدی سے بھی زیادہ وقت لے لیتا ہے، یا یہ اس کی مدت کا کوئی تعین بھی صاحب الہام کو بتایا جاتا ہے یا نہیں؟ اب سامعین اس پہ اگر غور کریں تو مرزا صاحب کیا بیان فرما رہے ہیں؟ 3 اور لڑکے سے مراد کیا ہو سکتی ہے، اور وہ لڑکا وہ کون ہو سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 لڑکوں سے مراد مرزا بشیر الدین محمود صاحب، مرزا بشیر احمد صاحب اور مرزا شریف احمد صاحب ہیں، اور وہ لڑکا مرزا مبارک احمد صاحب ہیں جس کو وہ غلام حسین سمجھ رہے ہیں، اور اس وقت وہ لڑکا زندہ تھا، آپ کے سامنے موجود تھا۔ اس کے بارے میں آپ اشتہار دے چکے تھے کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہے، یعنی 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کا مصداق ہے۔ جو ملہم ہے یعنی اللہ تعالیٰ، وہی اس کی حقیقت کو سب سے بہتر جانتا ہے، اور ملہم قیاس کرتا ہے، اور کیونکہ وہ صاحب تجربہ ہوتا ہے وہ اپنے الہامات کو کافی حد تک سمجھتا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں کہ 100% وہ سچ ہی سمجھے، یعنی اس کا شعور اس کو صحیح بتائے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ مخفی رکھتا ہے، جب وہ چیز نہیں ظاہر کرتا تو کوئی شخص اس کو جان نہیں سکتا، قیاس کر سکتا ہے۔ میں آگے اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دجال کا ذکر مجلس میں بیان فرمایا تو آپ کی آواز کبھی اونچی کبھی نیچے ہو جاتی تھی۔ اب وہ بیان اس طرح کا تھا کہ لگتا تھا کہ شاید دجال ان کے آس پاس، یعنی صحابہ کے آس پاس کہیں موجود ہے۔ یہ ایک بیان کا طریق ہے، یہی بیان اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ اس طرح بیان کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ گویا یہ واقعہ ہوا کہ ہوا، لیکن وہ کب ہوتا ہے وہ خدا ہی جانتا ہے۔ اور یہ اس چیز کا ذکر صحابہ نے پھر رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بھی کہ ہم اس طرح محسوس کر رہے ہیں اور ہمیں یہ لگ رہا ہے۔ اب میں اپنی بات کی طرف لوٹتا ہوں کہ یہ مرزا مبارک احمد صاحب وہ وجود تھے جن کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ذکی غلام سمجھ رہے تھے، اور اب ہوتا کیا ہے کہ اب جس کو وہ ذکی غلام سمجھ رہے ہیں ان کو انظاری خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ میں نے رویا میں دیکھا کہ مبارک احمد پانی کے ایک گڑھے میں گر گیا اور غرق ہو گیا، ہم نے بہت تلاش کی، وہ نہیں ملا، اور جب دور گئے تو دیکھا کہ ایک اور لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ رویا میں بتا رہا ہے کہ مبارک احمد صاحب کی جگہ کوئی اور لڑکا تجھے ملے گا۔ یہ حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ غیب سے یہ خبریں دے رہا تھا، اور حضرت صاحب اس کو اپنی جسمانی اولاد پر اس کا اطلاق کر رہے تھے، اور یہ شروع سے وہ کرتی آ رہی ہیں۔ یہ 26 سال کا عرصہ ہے جو حضرت صاحب نے گزارا ہے اس طرح، اسی کشمکش میں کہ ان پر وہ حقیقت ظاہر نہیں ہوئی تھی، اور جس پر وہ اس کو منطبق کر رہے تھے وہ اللہ کے ہاں ایسا نہیں تھا، اس لیے وہ غلط ہو جاتا تھا۔ مثلا اس میں ایک بات بھی ہے کہ جب یہ پہلا بیٹا بشیر اول فوت ہو گیا تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے خبر یہ دی تھی کہ
جو 4 پھل تجھے دیے گئے ہیں وہ ان میں سے 3 تو نصرت جہاں کے بطن سے ہوں گے، اور ایک بڑا پھل جو کہ آسمانی پھل ہے وہ تیسری بیوی سے ہونا ہے۔ یعنی وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہا ہے کہ ان جسمانی اولاد میں سے تیرا کوئی نہیں ہونا، وہ کسی اور جگہ سے ہونا ہے۔ بہرحال یہ سب باتیں کیونکہ جانتے ہیں، میں اس لیے آگے کی طرف چلتا ہوں۔ اب یہ جو میں نے بتایا کہ وہ مبارک احمد کے غرق ہونے کی جو خبر ملی اور اس کے بعد وہ بیمار بھی ہو گیا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بڑی فکر لاحق ہو گئی۔ اس فکر میں انہوں نے کہ شاید خدا تعالیٰ اس طرح اس بلا کو ٹال دے جو مبارک احمد پر آنے والی ہے، انہوں نے رد آفت کے طور پر اس کا نکاح عبدالستار صاحب کی بیٹی مریم سے کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک 7 سالہ بچہ اور اس کی شادی کی جا رہی ہے یا اس کا نکاح کیا جا رہا ہے، وہ غالباً لڑکی بھی 6-7 سال کی ہوگی اس سے، اور وہ لڑکی اپنے گھر میں لے بھی آئے۔ میں ضمناً عرض کرتا ہوں کہ یہ لڑکی، اس کا نام مریم تھا، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں ہی رہی، اور یہ وہی مریم ہے جس سے بعد میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے شادی کی، اور اسی مریم صاحبہ کے بطن سے مرزا طاہر احمد صاحب پیدا ہوئے، جن کی آگے یہ نواسی ندا اس زمانے میں اپنی ندا بلند کر رہی ہے اپنے جماعت کے سربراہ کے سامنے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب 16 سپٹمبر 1907 کو مبارک احمد فوت ہو گیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی۔ یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کا سب سے غمناک واقعہ ہے، کیونکہ ان کا سارا وہ کانسیپٹ کہ ذکی غلام میری اولاد جسمانی اولاد میں سے ہے، وہ بالکل کرچی کرچی ہو گیا۔ تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اسی روز یعنی 16 سپٹمبر 1907 کو الہام کیا، انا نبشرو کا بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ یعنی وہی 20 فروری 1886 کو پھر زندہ کیا کہ وہ حلیم غلام تجھے نہیں ملا، ہم تجھے دیں گے، اور ہم تجھے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ ذکی غلام نہیں پیدا ہوا، ہم تجھے بشارت دے رہے ہیں۔ تو یہ جو 6-7 نومبر 1907 کا الہام ہے، وہ سارے 26 سالہ کانسیپٹ کو بالکل کھول کر بیان کر دیتا ہے کہ ابھی تک وہ مبارک وجود نہیں پیدا ہوا۔ تو اس زمانے میں کیونکہ وہ مبارک وجود موجود ہے، تو یہ اس زمانے میں اس کی گواہی بن رہی ہیں ساری چیزیں کہ یہ باتیں جو غیب سے بتائی گئی تھیں، پیش گوئیاں تھیں، وہ آج سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ محترم، یہاں پہ میں انٹرپٹ کرنے کی معذرت چاہتی ہوں، لیکن بعض سوال جو پیدا ہوتے ہیں وہ اسی وقت ساتھ ساتھ ہی پوچھ لیے جائیں تو اچھا رہتا ہے، کیونکہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان بیچارہ بہت کمزور ہے، اور ظاہر ہے انسان کی سمجھ بھی اسی حساب سے ہے، جب تک کہ خدا کوئی بات کلیئر کر کے نہ بتا دے تو پھر اللہ تعالیٰ ذرا سادہ سے طریقے سے کیوں نہیں سمجھا دیتا۔ اب نہ تو صاحب الہام کو سمجھ آتا ہے، پھر بعد میں بھی لوگ اندازے لگاتے رہتے ہیں، وہ بھی اندازے لگاتا رہتا ہے، مدتوں تک وہ پیش گوئیاں جو ہیں وہ ایسے ہی گھومتی رہتی ہیں، پھر میجورٹی جو ہوتی ہے وہ ان کا انکار کر دیتی ہے۔ تو میرا مطلب خدا تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، وہ انسان کی سبھی کمزوریوں کو جانتا ہے، تو یہ مشکل راہ کیوں چنتا ہے؟ محترمہ عرشی آپا صاحبہ، یہ بات اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بہت ہی آسان راہ چن لیتا تو کہہ دیتا کہ جناب
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا، وہی دراصل میرے صحیح نمائندے ہیں، اور فرعون کو کھول کے بتا دیتا ایک ہی وحشت ناک الہام سے کہ یہ بندہ سچا ہے، اس کو مان لے، تو بات ختم ہو جاتی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بجائے اس کے کہ وہ یہ بیان فرماتے کہ خداوند خدا تیرے بھائیوں میں تیرے جیسا نبی برپا کرے گا، اس کی بجائے حضرت موسیٰ ڈائریکٹ کر دیتے کہ بھئی میرے بعد وہ عرب میں مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے اور وہی خدا کے نمائندے ہوں گے، بات ختم ہو جاتی۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ آئے، وہ بتا دیا جاتا صاف صاف کہ جناب ایک بندہ آئے گا، اس کی والدہ کا نام مریم ہوگا، وہ بغیر باپ کے حاملہ ہوں گی، اور ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام عیسیٰ رکھا جائے گا، یہی میرا نمائندہ ہے، تو بات ختم ہو جاتی۔ میرا اس سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم ظاہری طور پر مادی دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں علم حاصل کرنا پڑتا ہے، کائنات ہمارے سامنے بالکل موجود ہے، لیکن ہم جوں غور و فکر کرتے ہیں ہم گہرے سے گہرے علوم جانتے جاتے ہیں۔ ہم نے 2500 سال میں ڈیموکریٹس سے لے کر آج تک جو پارٹیکل فزکس میں سفر کیا ہے وہ کھلی داستان ہے، تو ایسا کیوں نہیں، میں آپ سے اب سوال کرتا ہوں کہ ایسا کیوں نہیں ہو گیا کہ اللہ میاں آج سے 2500-3000 سال پہلے کسی بندے کے ذہن میں یہ ڈال دیتا کہ جناب ہر چیز جو ہے وہ نیوٹرینو، کوارک اور الیکٹران سے بنی ہے، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ میں اس معاملے میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں، پھر میں اگلی بات کروں گا۔ ارشیاپا، میں شروع میں عرض کر چکا تھا کہ علم کی دنیا اور مذہب کی دنیا بالکل ملتی جلتی ایک ہی چیز ہے، صرف سعودی اور نزولی کا فرق ہے۔ جو ہماری اقتصابی علم کی دنیا ہے، اس میں بھی ہم کائنات کا جب مشاہدہ کرتے ہیں تو اس کی گہرے حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح نزولی دنیا یعنی جو الہامی خبریں ہیں، ہم ان کو بھی اسی طرح مشاہدہ کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ اس میں کیا پوشیدہ ہے۔ جی، جس بارے میں آپ نے جواب مانگا ہے وہ تو چلیں ٹھیک ہے، ایک تدریجی عمل تھا جس میں آہستہ آہستہ اس طرح یہ کائنات اس نے دنیا میں نے ترقی کرنی تھی وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں۔ لیکن یہ جو روحانی پیشگوئیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں تو اختلاف ہونے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان ایک نفرت پیدا ہوتی ہے، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں جماعت احمدیہ اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے درمیان کتنے زیادہ ٹینشن ہے، کھچاؤ ہے۔ تو یہ جو سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں انسان بجائے اس کے کہ اس کی کوئی روحانی گرومنگ ہو، اس کو چھوڑ کے وہ بس انہی چکروں میں ہر وقت اپنی دلیلیں لے کے بیٹھا رہتا ہے اور ایک دوسرے کی دلیلوں کو جھٹلایا جاتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ جی السلام علیکم، سوری تھوڑا سا میں بھی ایڈ کروں کہ اصل میں جو روحانی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں یہ ایک حاملہ عورت کی مانند ہوتی ہیں، جیسے ایک عورت کو حمل ہوتا ہے تو اس حمل کے نتیجے میں کیا جنم لیا ہے اور وہ کیا شیپ اختیار کرے گا وہ وقت بتاتا ہے۔ جتنی بھی آپ روحانی پیشن گوئیوں کا مطالعہ کیجیے، خواہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہوں یا ان سے پہلے ہوں یا ان کے بعد ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہوں، اس میں ہم سب میں یہ جو چیز ہمیں مشترک ملتی ہے وہ اس کی جو ہے اس قدر جو ہے پری میچیورٹی ہوتی ہے کہ وہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس طرح جو ہے پوری ہوگی۔ اشیاپا، جس طرح مادی علوم میں ہمارا تدریجی ارتقاء ہے،
ہم کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، تدریجی ارتقاء کرتے ہیں. ہمیں اسی طرح روحانی کائنات کا مشاہدہ کرنا چاہیے اور تدریجی ارتقاء کرنا چاہیے. باقی دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، مال و دولت کی، طاقت کی، شہرت کی، عہدے، یہ ہمیں خدا سے یا روحانی دنیا سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں. ان کو بچانے کی خاطر ہم فسادات برپا کر دیتے ہیں، اختلافات پیدا کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہم بھڑکاتے ہیں. اگر ہم روحانی دنیا میں بھی اسی طرح تحقیق کریں جس طرح ظاہری دنیا میں کرتے ہیں تو یہ اختلافات کبھی نہیں ہوں گے. لیکن ہم ایسا کبھی نہیں کرتے. ہمیں اپنی گائے مقدس لگتی ہے اور دوسروں کی گائے ہم کہتے ہیں اس کو ذبح کرو. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے مثال جو دی ہے، حاملہ عورت کی طرح ہوتی ہیں پیشگوئیاں، کہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ظہور پذیر ہوگا، یعنی کیا ہوگا، میل ہوگا، فیمیل ہوگا، کچھ اور ہوگا، ڈیفیکٹڈ ہوگا، صحیح ہوگا، وغیرہ وغیرہ. لیکن آج کے زمانے میں تو میرا خیال ہے اب ہمیں یہ مثالیں بھی بدل لینی چاہیے، کیونکہ اب تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بھی نہیں پتہ چلتا، بلکہ ایون کہ جو الٹرا ساؤنڈ سے پہلے بھی جو ہے جینیٹک اسکریننگ ہوتی ہے، جسے پری امپلانٹیشن جینیٹک اسکریننگ کہتے ہیں، اس میں بھی بہت ہی لمیٹڈ انفارمیشن ملتی ہے، اور اس میں بھی یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کی خد و خال اور شیپ اور رنگ، نسل تو چلو ٹھیک ہے، کلر اور باڈی فیچرز، کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ بعد میں کھلتے ہیں اور نکل آتے ہیں. ایگزیکٹ پریڈکشن آج بھی نہیں کر سکتے. السلام علیکم. اب اصل موضوع کی طرف آ جاتے ہیں کہ حالات حاضرہ اور پیش گوئیاں. تمہید کے طور پر میں نے بتا دیا کہ یہ جو 6-7 نومبر 1907 کا الہام تھا، اس کا پہلا حصہ کتنی پوشیدہ خبریں اپنے اندر رکھتا تھا، اور آج کے حالات میں وہ مبشر، مبارک وجود موجود ہے، دعوے دار ہے. تو پہلا حصہ تو یہ ہو گیا. اگر یہاں تک بات مکمل ہو گئی ہو یا کوئی سوال نہ ہو تو میں اب دوسرے پھر حصے کی طرف جاؤں گا. تو میں آپ کی جانب سے دوسرے حصے کی طرف جانے کا سگنل چاہتا ہوں. قدیر بھائی، چلیں، جھگڑے فسادات کی تو خیر کوئی بات نہیں ہوتی، خیر وہ تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو سمجھنے کی وجہ سے، کسی پہ ایمان لانے، کسی پہ نہ لانے کی وجہ سے بندے کی اخروی زندگی سفر کرتی ہے. کوئی جہنمی ہو جاتا ہے، کوئی جنتی ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ملہم پہ ایمان نہیں لائے تو آپ وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا تو اب آپ جہنمی ہیں کیونکہ آپ نے خدا کی طرف سے بھیجے کو نہیں مانا. میرا مطلب صرف آپس کے جھگڑے فساد کی بات ہوتی تو چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے، انسان اگنور کر دیتا ہے. لیکن جس بنا پہ آپ کی آخرت کا فیصلہ ہونا ہو، اس میں اتنا زیادہ صیغہ راز میں ہونا چیزوں کا، پھر سمجھ بھی نہ آنا، ملہم کو خود بھی نہ سمجھ میں آنا، تو یہ ذرا ساری چیزیں جو ہیں یہ تھوڑی سی ڈسٹربنس پیدا کر دیتی ہیں. جی جی قدیر بھائی، یہاں تک کلیئر ہو گئی ہے، اب آپ آگے بڑھیے. ارشیاپا، ڈاکٹر صاحب کا بہت زبردست جواب ہے. اس ضمن میں صرف اتنا ایک چیز میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. مجھے آپ بتائیے کہ آج کے زمانے میں، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، 25 دسمبر 2021 کو ایک جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ بھیجی گئی. کیوں بھیجی گئی؟ اس لیے کہ ہمارے جاننے کا عمل جاری ہے. ہم آخری حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں. ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ کائنات کا کیسے آغاز ہوا. جب ابتدا میں بگ بینگ ہوا تو جو اس وقت دھواں فضا تھی، یہ دھواں اور فضا بھی ہم صرف اظہار کے طور پر الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اصل بات بتانے کے لیے موضوع الفاظ نہیں ملتے. تو وہ جواب جس کی تلاش ہمیں ہے وہ آج بھی جاری ہے. تو ہم مذہبی دنیا میں الہامات کے اوپر ایسے اعتراضات یا سوالات کیوں اٹھاتے ہیں؟
جی محترم، اصل میں میں تو بہت سے سوالات کے جواب جانتی بھی ہوں، لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ جو ہمارا پروگرام لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں جو جو سوال اٹھتے ہیں، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بھی اپنے سوال بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دوں، تاکہ انہیں لگے کہ ہاں ان کے دل میں جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی میں نے آپ تک پہنچا دیے ہیں۔ تو اس لیے سوالات، دوسری بات یہ کہ گفتگو کے نئے نئے در کھولتے ہیں، اس لیے ہم جان بوجھ کر بھی بعض اوقات اٹپٹے سوال بھی کرتے ہیں۔ عرشی آپا، میرا جواب یہ ہے کہ ایک شخص آ کر ایک ایسی بات کرتا ہے جو حق ہوتی ہے۔ حق کیا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ کی ہستی کی خبر دی جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات آ کے کی، اس کے دلائل دیے، اس کے نشانات دکھائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی کام کیا۔ اس زمانے میں جنبا صاحب نے یا میں اس کو اور رنگ میں کہتا ہوں، مثلا ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو لیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ خدا بولتا ہے، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ تو کیا انہوں نے کوئی غلط بات کی؟ یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں امت مسلمہ کو اور بنی نوع انسان کو کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، مجھ سے وہ اس طرح بات کرتا ہے اور مجھے یہ خبریں دیتا ہے۔ تو اب ایک شخص اس چیز کا انکار کری جائے، اس کی مخالفت کرے، تو کیا وہ سچائی کے راستے پہ چل رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں وہ حقیقتوں کا انکار کر رہا ہے۔ اس کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے نا کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ اب آپ یہ بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ملہم کو خود بھی سمجھ نہ آنا، اس سے سچائیوں پہ فرق نہیں پڑتا۔ اگر اللہ تعالیٰ غیب سے خبر دے دیتا ہے کہ آئندہ زمانے میں یہ ہوگا، تو بس یہ خبر ہی ملہم کو بتا دی جاتی ہے، وہ کیسے وقوع پذیر ہوگی، کس زمانے میں ہوگی۔ اگر نہیں بتایا جاتا تو ملہم ایک سچائی جو اس کو خدا سے ملی ہے اس کو بیان کرنے کا صرف پابند ہے۔ اس کی اصل حقیقت خدا کے سپرد ہی رہتی ہے، اور خدا خود اپنے نشانات کو آئندہ زمانے میں ظاہر کر کے ان کی صداقت کا ثبوت دے دیتا ہے، جس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شخص جس نے یہ خبر بتائی تھی وہ سچا تھا، اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اللہ موجود ہے جو یہ سچی خبریں دیتا ہے۔ عام آپ کہتے ہیں نا کہ سمجھ میں نہ آنا یہ ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں کروڑوں انسان بستے ہیں، بستے تھے، تو کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ، مثلا نیوٹن کو ایک بات سمجھ آ گئی گریویٹیشن کی، تو باقی لوگوں کو نہیں سمجھ آئی؟ تو باقی لوگوں کا طرز کیا ہونا چاہیے؟ وہ اس کی بات کو سچا مانے یا کہیں کہ یار اس کی بات کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کی مخالفت شروع کر دو؟ ان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اگر گلیلیو نے ایک بات کی وہ سچی تھی تو وہ ایک بندہ تھا، ساری دنیا غلطی پر تھی، وہ سچا تھا۔ میں بتا رہا ہوں کہ علمی دنیا میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ آئنسٹائن نے جب یہ اپنے نظریات پیش کیے تو بالکل منفرد نظریات تھے اس کے، کوئی بھی نہیں مانتا تھا۔ کیا سارے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آج بھی نہیں سمجھ آتی؟ تو یہی معاملہ جب دنیا میں ہے تو مذہب کی دنیا میں اس معاملے پہ ہم کیوں سوال اٹھاتے ہیں؟ اچھا جی، اب میں دوسرے اسی الہام کے جو 6-7 نومبر 1907 کو ہوا دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں۔ وہ جملہ ہے رب حبلی ذریاتن طیباتن۔ اب یہ دیکھیں، بظاہر لگتا ہے اے خدا مجھے پاک اولاد بخش۔ اب آپ 1881 سے لے کر 1907 تک جب یہ الہام ہوا ہے، دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جسمانی اولاد کو مبارک اولاد سمجھتے رہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ
اس موقع پر آ کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں تجھے بشارت دے رہا ہوں اور ذریت طیبہ تجھے ملے گی، جس کا میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، لیکن وہ تیری جسمانی اولاد میں سے نہیں۔ یہ پوشیدہ بات تھی جو اللہ نے کھول کر بیان کر دی، جس کا میں آگے بھی ذکر کروں گا کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان الہامات کے اظہار کی اجازت نہیں، اور انہوں نے ایک چھپی ہوئی بات پیش کر دی اللہ نے، یعنی اور اس کے اظہار کی اجازت نہیں دی، جس کی طرف ندا صاحبہ پن پوائنٹ کر رہی ہیں۔ اب یہ جو بات ہے رب حبلی ذریتن طیباتن، جو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ 1881 سے لے کر 1907 تک حضرت مسیح علیہ السلام اس کو اپنی جسمانی اولاد سمجھتے رہے، اس کے بارے میں آپ نے بہت جگہ اس کا اظہار کیا، اشعار میں بھی، تحریر میں بھی۔ یہ تین جو پسر ہیں تجھ سے ہی یہ ثمر ہیں، یہی ہیں پنج تن جن پر بنا ہے، بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا۔ لیکن اس الہام نے یہ ساری چیزیں کھول دیں کہ ذریت طیبہ کی تجھے بشارت دی جا رہی ہے، وہ ابھی تجھے نہیں ملی۔ خلاصہ ساری بات کا یہ ہے، اور آج آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد کے جو کارنامے آ رہے ہیں، کیا وہ گواہی نہیں دے رہے کہ یہ ذریت طیبہ نہیں ہے؟ یعنی آپ کا مقصد ہے کہ اس الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں توجہ دلائی کہ تو پاک اولاد کے لیے دعا کر، یعنی کیونکہ اس کے الفاظ جو ہیں اس الہام کے، جیسا کہ آپ نے پڑھ کے سنایا، یہ ہیں کہ اے خدا مجھے پاک اولاد بخش۔ تو یعنی کہ ان کو توجہ دلائی کہ تو پاک اولاد کی دعا کر۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غیب کی یہ خبر آج ہم سب کے سامنے کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ اولاد، انہوں نے وہ کام کیے جو ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ انہوں نے دنیا سے محبت کی، انہوں نے مال و دولت سے محبت کی، انہوں نے جو ان کے جنسی جرائم ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، جس کی طرف ندا صاحبہ نے بات کی۔ تو کیا آپ ان کو ضرورت طیبہ کہیں گے؟ کیا اب میں تیسرے پوائنٹ کی طرف آؤں یا اس پر کوئی سوال ہے؟ جی قدیر بھائی، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کے جو معاملات تھے، یہ ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ بات بہت زیادہ پھیل گئی، لیکن اس سے پہلے بھی مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے دور میں بھی اس طرح کی باتیں تو نکل کے سامنے آتی رہی ہیں۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ ان دونوں باتوں کو آپ ملا رہے ہیں کہ اس وقت میں وہ ذکی غلام بھی موجود ہے، اور وہ یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ طیبہ ذریت نہیں تھی وغیرہ وغیرہ، ان دو باتوں کا جو آپ کنیکشن ملا رہے ہیں اس کو پلیز ذرا اور واضح کریں، کیونکہ یہ الزامات وغیرہ کا سلسلہ تو میرا خیال ہے اس دور سے ہی شروع ہو گیا تھا، جبکہ جنبا صاحب کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ جو پرانے الزامات ہیں وہ چھپے ہوئے تھے، اور ان کو الزامات ہی کہا جائے گا، اگرچہ بہت سے لوگوں کی گواہیاں موجود ہیں جو انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں، لیکن آج جو واقعہ ہوا ہے اس نے وہ چھپی ہوئی باتوں کو کھول کر سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ بات بڑی ہی تکلیف دہ ہے اور بڑی ہی مطلب نیک لوگوں سے بہت ہٹی ہوئی بات ہے کہ یہ الزام بیٹی اپنے باپ پر لگا دے۔ میں الزام کی بات کر رہا ہوں، جب پولیس تحقیق کر لے گی اور ان کی رپورٹ آ جائے گی اور عدالت اس پہ فیصلے کرے گی تو یہ الزام مجرم ان کو ثابت کریں گے یا نہیں، یہ آئندہ زمانے کی بات ہے۔ لیکن گھر کی بیٹی کا اس وقت یہ کھول کر واضح کر دینا
کہ ان کا باپ، مرزا مسرور صاحب کے سالہ، ان کا بھائی اور وغیرہ وغیرہ جن کے نام لیے ہیں، ان پہ الزامات گھر کی ایک لڑکی لگا رہی ہے۔ تو بہت کچھ حقائق کو سامنے یہ باتیں حقائق کو سامنے لے آتی ہیں یہ چیزیں، اور یہ بتاتی ہے کہ ذریت طیبہ یہ نہیں ہے۔ بس میرا مین پوائنٹ یہ ہے کہ ذریت طیبہ جو حضرت مسیح علیہ السلام اپنی اولاد میں ڈھونڈ رہے تھے، وہ ان کی اولاد میں نہیں تھی۔ خواہ پہلے ان کی ڈائریکٹ اولاد میں مرزا بشیر الدین محمود کے زمانے میں وہ چھپی ہوئی غلط ناخلف اولاد تھی، آج وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے۔